सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। जब शोहरत मिलती है, दौलत मिलती है, तकब्बर इंसान के अंदर आ जाता है और ये तकब्बर ले डूबता है। आप सोच भी नहीं सकते कि कहाँ से बंदा कहाँ पहुँच जाता है। 295 जो पाकिस्तान में ABC या 298 कवानीन है जो तौहीन मज़हब, गुस्ताख़ रसूल और आप सब के इल्म में है कि उसके रगड़े में जो आ जाए, फिर उसके साथ जो हमारी कौम करती है कवानीन, चाहे कुछ करे ना करे, मगर कौम जो है वो कहती है कि हमारा अवलीन फ़र्ज़ ये है कि इस बंदे को आप किसी न किसी तरह नुकसान पहुँचाना। बाकी कौम किसी तरह भी इस्लामी तालीमात के मुताबिक चल ना रही हो, मगर यहाँ आके इस्लाम, गैरत, हर चीज़ जो है वो जाग जाती है। वहाँ पे मोहल्ले में या उस इलाके में चाहे कोई ऐसा बिज़नेस हो रहा हो, कोई औरतों का धंधा, लड़कियों का धंधा, मगर वहाँ पे हमारे जो उलमा हैं, हमारी जो पब्लिक है, उनके जज्बात मजरूह नहीं होते। आज जो आपको बात बताने वाला हूँ, असल कहानी की तरफ आते हैं। आपको पता है रजब भट्ट का जो केस 295 वाला चल रहा है, लोगों ने समझा वो कुछ अरसे के लिए गायब हो जाएगा और फिर वो अगर पाकिस्तान आ भी जाता है तो शायद उतनी देर तक कोई डील हो जाए, कोई बड़े बड़े उलमा से फतवे दिए जाएँ और फतवों के बाद रजब भट्ट की जो ज़िंदगी है वो कुछ आसान हो जाए। मगर हमारे उलमा ने जो कौम तैयार की हुई है वो इनके फतवों पे बाद में नहीं चलती। पहले इनके कहने पे वो बड़ा कुछ कर देती है, मगर बाद में इनके कंट्रोल में भी रहती, क्योंकि ज़ाहिर है जिस जहालत में अवाम को लेके गए हैं उलमा, क्योंकि ख़ुद भी जाहल थे और अवाम को भी उसी हिसाब से अपने से ज़्यादा 10 गुना जो है वो तैयार किया। और उसमें शायद कुछ लोग मान जाते हों कि ठीक है जी, मौलाना साहब ने ये फरमाया, मगर बड़ी तादाद जो है वो उनके पल्ले नहीं पड़ता और उनके दिमाग में वही होता है कि जो मौलवी ने पहले बताया था वही है। और फिर ये भी बताया जाता है कि मौलवी बिक गया है, सियासतदान बिक गया है, यहाँ अवाम बिक जाती है, सियासतदान बिक जाते हैं, वो भी बिक जाते हैं, ये भी बिक जाते हैं। वहाँ पे फिर ऐसे लोगों को समझाना बड़ा मुश्किल होता है। अब रजब भट्ट के लिए जनाब एक ख़तरनाक मंसूबा तैयार किया जा रहा है और मैं हैरान रह गया था कि ये ख़तरनाक मंसूबा जो तैयार किया जा रहा है इसमें वकला शामिल है। अब आप पूछेंगे कौन सा ख़तरनाक मंसूबा? जब किसी के ऊपर कोई केस वहाँ पे बन जाता है, वैसे तो हमारा मुल्क बादशाह मुल्क है, आप किसी जगह भी बैठे हो तो इस्लामाबाद पिंडी केस कूस बनाने कोई इतना बड़ा काम नहीं, क्योंकि हमने कार्रवाई डालनी होती है। हमने कौन सा अदल और इंसाफ के तकाजे पूरे करने, या जज ने पूछना है कि यार ये बैठा तो अमेरिका में बंदा और आप केस यहाँ पे बना रहे, तो वो इस काबिल ही नहीं छोड़े हुए जज, अदालतें, उनके वो देसी में अल्फाज में कहते हैं उनके पल्ले भी कुछ नहीं है, माजरत के साथ। अब हुआ ये कि जो केस इस पे डाल डूल दिए गए तौहीन मज़हब के, तो इसको अब जनाब वहाँ से वारंट गिरफ्तारी जारी करवाए जाएंगे और वारंट गिरफ्तारी जारी करवाने के बाद एक भयानक मंसूबा जो है वो ये है कि रजब भट्ट के नाम पे जो प्रॉपर्टी है पाकिस्तान में, असल में वो है प्रॉब्लम। उसको जनाब कहा जाएगा जनाब ये शाम यहाँ पे आया नहीं है, अदालत में हाजिर नहीं हुआ, आपने केस की पैरवी नहीं कर रहा, चाहे वो अपना वकील भेजता रहे, मेडिकल भेजता रहे, 1 दफ़ा भेजेगा, 2 दफ़ा भेजेगा, 4 दफ़ा भेजेगा, जो मर्ज़ी करे, और या तो वो फिर अपना जज खरीद ले। अगर वो जज नहीं खरीद सकेगा, क्योंकि जज इसलिए नहीं खरीद सकेगा कि दूसरी तरफ जो लोग हैं वो बाद में जज का भी फतवा दे सकते हैं। अगर वो रजब भट्ट का दे सकते हैं कि उसने वो सिर्फ 295 इस्तेमाल किया, तो जज का फतवा देना भी कोई इतना आसान, इतना मुश्किल काम नहीं। तो अब ये प्रोग्राम बना है कि जनाब फिर उसे ब्लैक लिस्ट किया जाए, मफरूर किया जाए कि ये मफरूर हो चुका है, और उसके बाद इसकी मंजी ठोकी जाए। अब मंजी कैसे ठोकनी है? इसके नाम पे जो जायदा आता है, जो प्रॉपर्टी है, जो कुछ भी है, वो जी फिर गवर्नमेंट जो अपनी तवील में ले लेगी, और ये फिर वहाँ पे वो जो था एक ले आई, फिर कहाँ पे किस्मत हमें कहाँ से, ये तो वही जगह है, गुजरे थे हम जहाँ से। और होता ये है हमारे पाकिस्तान में कि वो काबू इनके आ जाए
اور اس کی غلطی ہو نہ ہو، بس آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ بندہ کچھ کامیابی کی طرف جا رہا ہے، تو ہمارے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اس کی ٹانگیں کھینچنی شروع کر دیتے، اس کے لیے مصیبت بن جاتے، حسد، جیلس اور کیا کیا۔ ایسے میں بتاؤں، میں اتنا رجب بٹ کو نہیں جانتا تھا، ابھی مجھے بھی اس کا صحیح پتہ چلا۔ پہلے تو ہم اپنے چینل میں اتنے بزی ہوتے ہیں کہ اتنا ٹائم نہیں ہوتا، لیکن جب سے یہ سارا معاملہ آیا اس وقت سے ہم نے بھی دلچسپی لینی شروع کی۔ اب اس کی شہرت تو کافی آپ کو پتہ ہے اس وقت ہے، تو ان لوگوں کے ذہن میں ہے کہ کسی نہ کسی طرح اس کو ایسے حالات میں پہنچا دیا جائے کہ وہ اگر باہر کسی ملک میں بھی جائے تو وہاں بھی اس کے لیے مشکلات۔ اب جب کئی آ کے جاہل کہہ رہے ہیں وہاں پہ کہ انٹرپول کے ذریعے بلایا جائے، وہ پہلے آپ نے کتنے لوگوں کو انٹرپول کے ذریعے بلایا تھا یہ تو بتاؤ؟ آپ 295 لگا کے بیٹھے ہوئے۔ آج ہی میں دیکھ رہا تھا کہ وہاں پہ دکانیں ہیں، میرے پاس وہ تصویریں بھی ہے، اور وہاں پہ ایک کرسچن کی دکان تھی، سب مسلمانوں کی تھی، ایک کرسچن کی دکان تھی، اس کو جلا دیا، 70-80 لاکھ روپے کا نقصان اس بیچارے کا کر دیا۔ یہ تو آپ کے وہاں پہ عدل و انصاف کے جو روزانہ جنازے نکلتے ہیں ان کی کہانیاں، یہ تو آپ لوگ وہاں پہ کر رہے ہیں۔ میں دیکھ رہا تھا ایک خاتون تھی، آج اس کو کہا آپ مسلمان ہو جاؤ، وہ بھی کرسچن تھی، اور اس کو سبز باغ دکھائے کہ اسلام بڑا زبردست مذہب ہے، اور آپ جب مسلمان ہو جاؤ گی تو آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ آج سڑکوں پہ وہ دکے کھا رہی ہے، وہ 4 دنوں سے استعمال کیا نکاح کے بعد، اس کے بعد اس کی چھٹی کرا دی۔ تو یہ معاملہ تو ہمارے ہے کہ مذہب کو ہم ہر جگہ پہ استعمال کرتے ہیں، ہمارے پاس ایسے ایسے پتے ہیں مذہب کے کہ اس کے مطابق ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کے مذہب چینج کرے، لوگوں کا سسٹم چینج کرے، لوگوں کے لیے تکلیف کا موجب بنے۔ وہی اسلام جو لوگوں کی آسانی کے لیے بنا، جو لوگوں کے لیے مشکلات، جو آپ نے دیکھا 1400 سال سے پہلے جو لوگوں کو مشکلات تھی اسے دور کرنے کے لیے بنا، مگر ہم نے دوبارہ وہی سسٹم جو ہے وہ راج کرنے کے لیے رات دن محنت کی، اور ایک نئی نسل تیار کی ایسی جس کو اب کنٹرول کرنا مشکل ہو گیا، جن کو نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، کلمہ، یا ان کو آخری نبی کا نہیں پتہ، مگر ان کو یہ پتہ ہے کہ کسی کو پریشان کیسے کرنا، مذہب کے نام پہ عاشق رسول کے نعرے کیسے لگانے، ختم نبوت کے نعرے کیسے لگانے۔ میں دیکھ رہا تھا وہ پوچھ رہے تھے کہ آخری نبی کا کیا نام ہے یہ سوشل میڈیا پہ، تو اس کو نہیں پتا تھا، اس کو نعرے لگانے کے لیے لے جاؤ کہ ختم نبوت کے نعرے لگانے، تو وہ چلا جائے، کیونکہ وہ ویسے نہیں جائے گا تو بندے تو مل ہی جائیں گے، پیسے دے کے مل جائیں گے، وہ کہے کہ آپ نہیں آئیں گے تو ہم پیسے دے کے لے آئیں گے، لیکن اگر آپ آئیں گے تو بڑا یہ ثواب کا کام ہے، آپ کے لیے جنت کے دروازے کھولے جائیں گے، وہاں پہ 70 حوریں ہوں گی، پھر ایک مولوی صاحب بتائیں گے ان کے لباس کیسے ہوں گے، پھر دوسرا مولوی بتائے گا وہ اپنا کس طرح آپ کو خوش کریں گی۔ تو کئی بیچارے ہمارے ایسے ہیں، ان کو ایک بیگم نہیں دنیا میں ملتی، وہ جب 70 سنتے ہیں وہ کہتے ہیں چلو جی کوئی بات نہیں، ایک نہیں ملی تو شارٹ کٹ میں 70 تو ملے گی، جا کے یہ نعرے تو لگاؤ نا، یا کسی کو نقصان پہنچانا جانی، کسی کو مالی، تو اس میں حصہ لے لو، وہ سب سے زبردست آسان کام ہے۔ دیکھ لیں آس پاس ایسے ہی حالات ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اچھا، اب اس کی جائیداد پہ قبضہ کیا جائے گا، اور پھر ظاہر ہے جو بھی عرب ممالک ہے وہاں پہ ہمارے پاکستانی رہتے ہیں بڑی تعداد میں، اور یورپ میں بھی رہتے ہیں۔ اب وہ بندہ کہاں پہ آ کے اپنی زندگی باقی کی گزارے گا؟ والدین جو ہے وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ماں باپ جو بھی اس کے گھر والے ہیں، ان کے لیے مشکلات کھڑی کی ہوئی ہے۔ اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اتنی مذہبی نفرت ہے کہ میں کل ہی ایک پروگرام کر رہا تھا، بتایا گیا کہ 3 بچے جرمنی میں لے کے آئے ہیں، باپ جو ہے اس کو 15 سال سے جناب اسی مذہبی چکر میں جیل میں ڈالا ہوا ہے، اور وہ پڑھنے کے لیے جرمنی آئے ہیں، جرمن گورنمنٹ نے ویزے ایشو کیے ہے بڑی مشکل کے ساتھ۔ جب ان کو بتایا جاتا ہے جرمن کو یا دوسرے یورپی ممالک کو کہ یہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، تو وہ مدد کر دیتے ہیں۔ کرسچن ممالک آپ کی مدد کر دیں گے، مگر یہ آپ کو پانی کا گلاس نہیں دیں گے، ان کی نظر میں ہوگا کہ اس سے بڑا ثواب اور کوئی نہیں۔ اور ہوتا یہ ہے کہ سوچا یہ جاتا ہے کہ کوئی اور نہ یہ ثواب کا کام جو ہے وہ حاصل کر لے، بہتر ہے کہ سب سے پہلے میں یہ کام کروں۔
تو جناب پاکستان میں جب تک ایسے قوانین موجود ہیں، میں پھر کہوں گا کہ جب یہ قوانین نہیں تھے کوئی مذہب کی توہین نہیں کرتا تھا، کیونکہ کوئی بلیک میل نہیں کرتا تھا، کوئی جھوٹے کیس نہیں کرتا تھا. اور پھر آہستہ آہستہ آپ کو پتہ یہ جو حکمران اس دنیا سے غرق ہو چکے، آپ ان کو کہہ سکتے ہیں جا چکے ہیں، انہوں نے ایسے قوانین بنا کے قوم کو تقسیم کیا. آج اپنے مذہب کی طرف دیکھے، پاکستان میں 50 سال پہلے کے حالات دیکھے، 50 سال پہلے کے لوگوں میں آج کے لوگوں میں فرق دیکھے، ان کا علم کے متعلق بھی دیکھ لیں، ان کے پاس ان سے زیادہ بہتر علم ہوگا. اگر وہ ان کو ٹھیک نہیں کر سکے ملک کو، تو آپ نے کیا کرنا؟ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ ملک کے اندر جس طرح کے حالات پیدا کیے گئے، سیاسی صورتحال، ہر ایک بندہ جو ہے ایک دوسرے کو آپ برداشت نہیں کر سکتے. کوئی مار رہا ہے، کوئی قتل کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے. اور وہاں پہ میں کل دیکھ رہا تھا کئی گھر ویران ہو گئے، لوگ ملک وہ چھوڑ کے پاکستان چلے گئے ہیں. وہ کہتے ہیں یار اس ملک میں کیا رہنا. کل ہی ایک بندہ میں نے ایک ویڈیو دیکھی سوشل میڈیا پہ، وہ کہتا ہے جی یہ یہاں پہ لوگ رہتے تھے ان مکانوں میں، کوئی گاؤں ہے یا شاید کون سی جگہ ہے، اب یہاں سے وہ چلے گئے. وہ کہتے ہیں یہ پاکستانی یہاں پہ رہنے کے قابل ہیں. جو لوگ یورپ میں رہتے ہیں ان کو پتہ ہے یہاں پہ نماز پڑھو، روزے رکھو، حج کرو، چلے جاؤ، کلمہ پڑھو، اپنے مذہب کی دعوت دو، نہ دو، کسی سے کوئی دلچسپی نہیں، کسی کو کوئی دلچسپی نہیں. لوگوں کو یہ دلچسپی ہے کہ روزگار کیسے کمانا ہے، کیونکہ یہاں پہ محنتی قوم ہے. ہم نے تو دیکھنا ہے کہ کس کے اوپر کوئی جھوٹا کیس ڈالنا تو پیسے کس طرح آنے ہیں. یہاں بھی فراڈ ہوتے ہیں، لیکن پولیس جب پکڑ لیتی تو کوئی رشوت شفت نہیں، جج نہیں خریدے جاتے، کیونکہ یہ کرسچن ممالک، یہ کوئی اسلامی جمہوریہ پاکستان تو نہیں ہے نا. جب پروگرام جب ہم کرتے ہیں نا تو بڑی تعداد میں لوگ لائک کرتے ہیں. پچھلے دنوں ایک میں نے پروگرام کیا، وہ جو بچی جس کے ساتھ 2 ماموں نے زیادتی کی، تو کوئی 2-4 بندے ایسے ہوتے ہیں وہ کہتے لائک نہیں کرتے. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ آج بھی قوم کے اندر جو ضمیر ہے وہ مر چکے ہیں، اور صحیح بات بھی ہم بتا رہے ہوتے ہیں بالکل، اس پر بھی ان کو یہ ہوتا ہے کہ اختلاف کرنا. اور یہ وہ غلام قوم ہے، یہ وہ غلام ذہن ہے جن کو صرف اس چیز کے پیسے دیے جاتے ہیں. یہ سوشل میڈیا بھی ہمارے لوگ بڑے بڑے پیسے خرید کرتے ہیں کہ یہ تھوڑا سا آپ نے اپنی کارروائی ڈالتے رہنا. تو یہ حالت بن چکی ہے پاکستانی عوام کی. میں نے مقصد بتایا. تو رجب بٹ کی زندگی اتنی آسان نہیں، باقی کتنی مشکل ہے وہ آپ کو آہستہ آہستہ پتہ چلتا جائے گا. لیکن آج آگے اگر کسی نے اس کی مدد کرنی ہے تو وہ یورپین ایمبیسی ہوگی، یورپ کا کوئی ملک ہوگا، کینیڈا، نیوزی لینڈ، یا پھر ایسا ملک ہوگا آسٹریلیا وغیرہ. لیکن کوئی مسلمان ملک کسی کی مدد نہیں کر سکے صحیح طرح، یہ میں بتا دیتا ہوں. پھر بھی ایک کرسچن ملک کی اس کی مدد کرے گا. چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہے ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھ